In a world filled with chaos and distractions, where the pace of life seems relentless, there is a sanctuary of peace and wisdom waiting to be explored. Welcome to the Al Nada Academy of Islamic Sciences. Here, we are on a journey of self-discovery, enlightenment, and spiritual growth. Our spiritual refueling series is designed to nourish your soul, expand your knowledge, and strengthen your connection with the divine. From the wisdom of the Quran to the teachings of great Islamic scholars, our courses offer a deep well of knowledge. Join a community of learners from all walks of life, united by a common quest for spiritual fulfillment. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul Mawlana al-Azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं आप तमाम को इस स्पिरिचुअल रिफ्यूलिंग सीरीज़ में वेलकम करता हूँ और जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है अन्नहदा एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंसेस ने। और ये सीरीज़ जो है मंथली सीरीज़, इसका मकसद यही है जो मैंने कुरान करीम की आयत मुबारक इस हवाले से तिलावत की है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन, समझाओ, समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। तो इसी मकसद के लिए इस सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है, क्योंकि इंसान को हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर गोशे में, हर लेवल पे इंसान को समझाने की ज़रूरत पड़ती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बार बार कुरान करीम में समझाया है, क्योंकि इंसान की तबीयत ही ऐसी है, इंसान का नेचर ऐसा है कि ये चीज़ों को भूल जाता है। तो इसको बार बार समझाने की ज़रूरत है। तो हमें भी बार बार गाइडेंस की ज़रूरत है, बार बार समझाने की ज़रूरत है और बार बार हमें नसीहत की ज़रूरत है। तो इन्हीं चीज़ों को बरोकार लाने के लिए अन्नहदा एकेडमी ने इस स्पिरिचुअल रिफ्यूलिंग सीरीज़ का आगाज़ किया है, जो मंथली सीरीज़ होती है। इसमें हम उन चीज़ों के आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिनमें हम उलझ चुके होते हैं, हम कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। हमारी यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स वो समझते हैं कि हम इस पुरफितन दौर में दीन पर कैसे अमल करें, तो उनको वो आसान तरीके बताए जाते हैं कि इस दौर में हम कैसे दीन पे अमल कर सकें। तो आज का जो हमारा थीम है वो है बैलेंसिंग एक्ट फेथफुल एंगेजमेंट्स इन द सोशल मीडिया स्फीयर। सोशल मीडिया चूँकि हमारे जिस्म का जुज़्वे ला युनफक बन चुका है, ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो इस सोशल मीडिया पर रहकर हमें कौन सी एथिकल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, हमें कौन से लिमिट्स के अंदर रहना है ताकि हमारे दीन को कोई नुकसान ना हो, हम बुराइयों में मुलविस ना हो जाएं, हमारे लिए गुनाहों का ज़रिया वो ना बने। तो उन चीज़ों के हवाले से आज के सेशन में हम सुनेंगे। तो आज के सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान है और ये हमारे लिए ऑनर है कि हमारे साथ हैं मिस्टर अंजर नबी साहब, जो यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, और बहुत ही अच्छे ऑरेटर भी हैं और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं। और आज एज ए रिसर्च स्कॉलर पीएचडी कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो आज इस थीम बैलेंसिंग एक्ट फेथफुल एंगेजमेंट्स इन द सोशल मीडिया स्फीयर, इस पे बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले मैं अंजर साहब की तरफ चलूँगा। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अशीरतिहि व इत्रतिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं आप सबकी खिदमत में खुलूस बरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ाती तौर पर अल-नहदा एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंसेस को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज की इस तरक्की याफ्ता और मादी दौर के अंदर इस खूबसूरत नशस्त का आगाज़ किया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इल्मी और फ़िक्री बहस कायम होती है। और वो आज के दौर में इस शेर के अमली मिस्दाक नज़र आते हैं कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो वो
اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں ہدایت اور روشنی کا پیغام عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کے جملہ اراکین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت نشست کا آغاز کیا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ اس اکیڈمی کے توسط سے میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤں۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، آپ سب نے اس موضوع کو دیکھا ہوگا۔ اس موضوع کے تعلق سے میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک انٹرنیٹ کی دنیا ہے، یہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ کے ساتھ جتنی بھی سوشل سائٹس ہمارے پاس ہیں، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، جتنی بھی سوشل سائٹس ہمارے پاس ہیں، تو میں ہر ایک سوشل سائٹ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بلکہ اس کے لیے ایک ٹرم ہے، وہ ہے سائبرستان۔ تو میں اس ٹرم کا استعمال کروں گا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں جتنی بھی سوشل سائٹس ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں یا اس میں شامل ہیں۔ دیکھیے، جو مغربی دنیا ہے وہاں پر یہ رویہ اور یہ تاثر عام ہو رہا ہے۔ وہاں کی یونیورسٹیوں میں، وہاں کے کالجوں میں باقاعدہ طور پر آج سائبر سوشالوجی اور سائبر سائیکالوجی کے تعلق سے مختلف شعبے قائم کیے جاتے ہیں، جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر انٹرنیٹ کے جو مثبت اور منفی اثرات پوری دنیا پر قائم ہو رہے ہیں، انسانی نفسیات پر قائم ہو رہے ہیں، یا انسانی تہذیب اور تمدن پہ اس کے جو اثرات ہیں، وہاں ان تمام چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو مشرقی دنیا کے لوگ ہیں، ہم ہمیشہ اس معاملے میں پیچھے رہے، ہمیشہ حاشیے پر رہے، اور ہم نے ہر ایک چیز کو اڈاپٹ کیا، یہ جانے بغیر کہ اس میں پازیٹیوٹی کتنی ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری کتنی ہے، اس میں ہمارے لیے کتنی اچھائی ہے، اور اس میں ہمارے لیے کتنی نگیٹیوٹی ہے، اس میں ہمارے لیے منفی قدریں اور سلبی قدریں کتنی ہیں۔ تو ہم ہر چیز کو بنا سمجھے، بنا پرکھے اڈاپٹ کرتے ہیں، اور ہمیں ان کی باریکیوں کا علم نہیں ہوتا، ہمیں اس بارے میں کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ تو میں مختصر طور پر اپنی چند بنیادی باتوں پر آ رہا ہوں۔ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ آج ہم ترقی یافتہ دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور سائبرستان نے انسانی نفسیات کے اندر اور انسانی معاشرے میں ایک اہم حصہ اپنا بنایا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو انسان ہے، وہ انٹرنیٹ کے بغیر یا مختلف سوشل سائٹس کے بغیر وہ اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہیں کہ اگر آج ہم یہ بات کریں کہ نہیں، آپ سوشل میڈیا پر نہ رہیں، یا آپ سوشل میڈیا کے جتنی بھی سائٹس ہیں آپ ان کا بائیکاٹ کیجئے، آپ ان سے دور رہیے، اس کے بعد آپ زندگی گزاریے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا جزو اعظم بنا ہوا ہے، ایک اہم جز بنا ہوا ہے، ہم اس کے بغیر اب زندگی گزار نہیں سکتے۔ اگر ہماری زندگی میں اس کی اتنی امپورٹنس ہے، یا ہم اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم اس کو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس سے ہماری زندگی پر منفی اثرات تو مرتب نہیں ہو رہے، یا بینگ اے مسلم ہمارے پاس جو ڈیوائن رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، ہمارے پاس جو پروفیٹک سٹنڈارڈ ہے، ہمارے پاس جو پیغمبر دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انٹرنیٹ کی دنیا پر آ کر، یا اس سائبرستان کی اس بڑی خطرناک اور مصنوعی دنیا میں آ کر ہم اپنے ان ڈیوائن رولز اینڈ ریگولیشنز کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، ہم پروفیٹک سٹینڈارڈز کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، اور ہم جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باؤنڈریز کو پھلانگتے ہیں، ہم ان سے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ تو چند مسائل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ ان کو غور سے سنیں گے اور انتہائی باریکی کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد میں آ جاؤں گا کہ ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہے، ہم
کس طرح سے انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنا ایک بیلنسنگ ایکٹ قائم رکھ سکتے ہیں، ایک متوازن طریقہ رکھ سکتے ہیں، تاکہ ایک اچھا کام بھی ہو۔ انٹرنیٹ کی دنیا سے ہم بہت ساری اچھائیاں بھی پھیلا سکتے ہیں، تو اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے کہ سائبرستان نے ہمارے لیے جو چند مسائل کھڑے کیے ہیں، ان میں سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے، دیکھیے، ایک ہوتا ہے ریکوگنائزنگ دا ریئلٹی، اور ہوتا ہے فیسنگ دا ریئلٹی۔ آپ حقیقت کا سامنا کرتے ہیں، آپ حقیقت کو پہچانتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ دوسرا ہوتا ہے آپ حقیقت کو تخلیق کرتے ہیں، کریٹنگ دا ریئلٹی۔ جب آپ سائبرستان کی دنیا میں آتے ہیں تو یہاں نہ ریکوگنائزنگ دا ریئلٹی کی اہمیت ہے، نہ فیسنگ دا ریئلٹی کی اہمیت ہے۔ ان دو چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے اصل سے ہٹ کر، آپ اپنے اصل سے فرار اختیار کر کے آپ حقیقت کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہیں کہ جب آپ سائبرستان کی دنیا میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی 70 سال کا بوڑھا ہے، اتنی ویب سائٹس ہیں ہمارے پاس، سوشل میڈیا میں وہ ایلیمنٹس ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ ہم وہاں 70 سال کا بوڑھا بھی وہ جوان دکھنے لگتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تو ہمیں یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ دیکھیے، جب ہم یہاں تک آتے ہیں، اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے لاس آف آئیڈینٹی، لاس آف پرسنالٹی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اور بینگ اے مسلم، آپ جس سیولائزیشن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ڈیوائن رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، ہمارے پاس جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہے، ہمارے پاس جو اصول ہے، ہمارا جو ٹریڈیشن ہے، ہم جس ٹریڈیشن سے بلونگ کرتے ہیں، وہاں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے تشخص کو، اپنی پرسنالٹی کو، آپ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھیں۔ جس ٹریڈیشن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یا جس کلچر کے ساتھ، جس سیولائزیشن کے ساتھ ہم بلونگ کرتے ہیں، دیکھیے، سوشل میڈیا کی اپنی ایک سیولائزیشن ہے، سوشل میڈیا کا اپنا ایک کلچر ہے، اور اس کلچر اور ہمارے کلچر کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں جو بات بتا رہا ہوں کہ ہم حقیقت کی تخلیق کرتے ہیں، اور حقیقت کی تخلیق کرتے کرتے ہم جب اصلیت سے فرار حاصل کرتے ہیں، اور ہم اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ ہم اپنا تشخص تک ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنی شخصیت تک مجروح کر دیتے ہیں۔ وہ اس حیثیت سے آپ نے اسلام کا ایک بڑا تصور ہے، اسلام کا ایک آفاقی تصور ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہم جب سوشل میڈیا پر آتے ہیں، ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے فیتھ کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری ایتھکس کا حصہ نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیے، جب آپ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، آپ کس طرح اپنی آئیڈینٹی کو ختم کرتے ہیں، اپنے تشخص کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سب سے بنیادی بات آپ کی خواہش ہوتی ہے، آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ کا ول یہاں پہ چلتا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ عورت بن سکتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام میں ہے کہ ایک عورت وہ مرد کا لباس یا مرد کا وضاقت اختیار نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک مرد پر بھی یہ ریسپانسبلٹی ہے، اسلام کے کچھ حدود ہے کہ وہ عورت کا وضاقت یا عورت کا خد و خال اختیار نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ عورت بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری چیزوں کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور آپ سوشل میڈیا پر بہت ساروں کو ورگلانے کا کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ بینگ اے مسلم، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ایک اپلیکیشن ہے جس کو سنیپ چیٹ کہتے ہیں، وہ لڑکے بھی بہت چلاتے ہیں، لڑکیاں بھی بہت چلاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، ایون کہ میں نے روڈز پر بھی دیکھا، یا کبھی ہم کہیں جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک وہ ایڈکشن ہوا ہے کہ وہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں کہ ہم اس سے پکچر بنائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بنیادی طور پر انسان کی جو اپنی شخصیت ہے ویسی تصویر نہیں آتی، بلکہ وہ جتنے رنگ اس میں ملانا چاہے وہ ملا سکتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے، اسلام میں آپ کے تشخص کی آپ کا اپنا چہرہ ہے، اپنی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، جو خدا نے آپ کی جسمانی ساخت بنائی ہے، آپ کا خد و خال بنایا ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اور یہاں آ کر آپ اس امپورٹنس کو، آپ اپنی آئیڈینٹی کو، آپ اپنی پرسنالٹی کو مسخ کرتے ہیں، اور آپ جس کذب کا سہارا لیتے ہیں، جس جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں
جو آپ کی شخصیت ہے ہی نہیں. اسلام کے نقطۂ نظر سے اس کا کوئی جواز نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد آپ آگے آئیے. دیکھیے مغربی دنیا کی جو بڑے سائیکالوجسٹس رہے ہیں، ہم تو آج اس پر ویبنارز کرتے ہیں، ورک شاپز کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ہمیں کس طرح سے بیلنس قائم کرنا چاہیے، یا اس کے نگیٹو فیکٹرز کیا ہیں، اس نے انسانی سماج کو کس طرح سے منفی قدروں کی طرف یہ لے کے گیا ہے. میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہ 2 ستمبر 1999 کو وہ پبلش ہوا ہے. آپ دیکھیے آج سے تقریباً 24 سال پہلے. اور ویسٹ کے ایک ریسرچ اسکالر رہے ہیں ڈاکٹر کیمبرلی یونگ، ان کا نام تھا. ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ تحقیق کی. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انسان کسی نشے کا عادی ہو جاتا ہے، اسی طرح انٹرنیٹ بھی ایک بہت بڑا ایڈکشن ہے. انہوں نے اس کو IAD کے نام سے یاد کیا ہے کہ انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر. وہ اس کو ایک مرض مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مرض ہے. جس طرح کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کسی دوائی کا عادی بن جاتا ہے وہ، خدا نہ خواستہ، تو پھر اس دوائی کے بغیر اس کا زندہ رہنا محال ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آج کی دنیا میں، آج کے دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں، انٹرنیٹ نے ہماری زندگی میں وہ حیثیت حاصل کی ہے کہ آج ہر کوئی جوان اس قدر ایڈکٹ بنا ہوا ہے کہ ہم اس کے بغیر زندگی گزارنے سے قاصر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایڈکشن ہے وہ باقاعدہ اس کو ڈس آرڈر کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ ایک مرض ہے. اور یہ مرض دنیا میں تقریباً 80-90% لوگ ہیں وہ اس مرض کے عادی ہو چکے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ریحان گولڈ ان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ جو ہے یہ پلگ ان ڈرگ ہے. دیکھیے ہم جب ڈرگ ایڈکشن کی بات کرتے ہیں اسلام میں، بالکل آپ قرآن کو کھولیے، آپ حدیث کو کھولیے، وہاں یہ بات صراحت کے ساتھ آپ کو ملے گی کہ اسلام میں منشیات کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس پر ویبنارز کرتے ہیں. لیکن یہ سب سے بڑا ڈرگ ہے. ٹھیک ہے، اس کی طرف آپ توجہ نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں کہ پلگ ان ڈرگ یہ بھی ایک قسم کا ڈرگ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ اس ڈرگ کو پلگ لگا کر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی دوا وہ آپ ڈیزالو کرتے ہیں واٹر میں یا کسی اور میں، یا کوئی آپ اسی طرح سالڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ڈرگ ہے یہ بھی ایک قسم کا ایک نشہ ہے، ایک منشیاتی دوا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ اس کو پلگ لگا کر استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یا ہماری جو نئی جنریشن ہے، اگر 10 منٹ فون آف ہو جائے یا 10 منٹ ان کا رشتہ سوشل سائٹ سے منقطع ہو جائے، وہ فون چارج پہ لگا کے رکھتے ہیں، بالکل اس پہ لگے رہتے ہیں، وہ اس کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں نکال سکتے. تو یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک بڑا ایشو ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو چند باتیں میں نے پہلے بتائیں. اب میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا کہ ہماری کیا ریسپانسبلٹی ہے بینگ اے مسلم. ہم اگر سوشل سائٹس کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، میسنجر لاتے ہیں، بینگ اے مسلم آپ کی کیا ریسپانسبلٹی ہے؟ آپ ان سوشل سائٹس کے ذریعے کتنا پازیٹیوٹی میں حصہ لے سکتے ہیں، اس کو پھیلانے میں حصہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے اسلام میں جو سب سے بڑا کریکٹر ہے، میں کہوں گا کہ ایک دائی ہے. ٹھیک ہے، اور دائی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ اس کو دعوتی ٹیکنالوجی بھی کہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو دعوتی ٹیکنالوجی بنائیں گے، اگر سوشل میڈیا پر تقریباً اگر فیس بک پر 2 بلین سے زیادہ لوگ جڑے ہیں یا باقی سوشل سائٹس پر، تو یہ تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک ٹول ہے کہ آپ اس ٹول کے ذریعے اسلام کے آفاقی پیغام کو، اسلام کے بہتر پیغام کو، اور اسلام کے خوبصورت اور حسین پیغام کو آپ ایک بہت بڑی آبادی تک پہنچا سکتے ہیں. آج سے پہلے ہمارے پاس ایک محدود دنیا تھی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس مسجد تھی، یا ہمیں باقاعدہ بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا کہ ہمیں لوگوں کو جمع کرنا ہے کسی ایونٹ کے لیے، پھر ہمیں اسلام کی بات کہنی ہے، یا ہمیں کسی اسلامی ٹاپک پر ہمیں بحث کرنی ہے، اس پر مذاکرہ کرنا ہے. تو سوشل میڈیا نے آپ کو وہ ساری باؤنڈریز آپ کے لیے ختم کی. اگر آپ کے اندر اسلام کا سچا جذبہ ہے، اگر آپ دائی ہیں اور آپ اسلام کے آفاقی پیغام کو، اس خوبصورت پیغام کو آپ
عالم اسلام کی بڑی اکثریت تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹول کے ذریعے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات دیکھیے، آج سے پہلے جو سوشل میڈیا تھا اس پر کیپٹلسٹ طبقے کا بہت زیادہ اثر تھا، ٹھیک ہے، جو پوری دنیا کا کیپٹلسٹ طبقہ ہے ان کا بہت زیادہ اثر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی لوگ بہت کم آتے تھے سوشل سائٹس پر، ان کو بولنے کی زیادہ آزادی نہیں تھی یا ان کو وہ پلیٹ فارم مہیا نہیں تھا۔ ٹی وی چینلیں ہوتی تھی، وہاں پہ جو مہمان بلائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی وہ اسپیسیفک مہمان ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب فیس بک آپ کے پاس ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، ٹویٹر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، واٹس ایپ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، جن کا اختیار آپ کو ہے۔ تو آپ اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے آپ اسلام کے پیغام کو بڑی دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو میں بتانا چاہوں گا کہ جو آن لائن سرگرمیاں ہوتی ہیں، آپ ہمیشہ فیس بک پر رہتے ہیں، واٹس ایپ پر رہتے ہیں یا ڈفرینٹ سائٹس پر رہتے ہیں، آپ اپنا مقصد متعین کیجئے کہ ہمیں سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا تھاٹ کلیئر کیجئے، آپ اپنا مقصد واضح کیجئے کہ ہمیں اگر کوئی سوشل سائٹ یوز کرنی ہے، نو ڈاؤٹ میرا اپنا ایک پرپز ہے، آپ بزنس مین ہو سکتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، آپ وہ تو چھوڑیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا مقصد واضح کیجئے، آپ اپنا تھاٹ بالکل کلیئر کیجئے کہ مجھے اگر سوشل میڈیا کا کوئی نیٹ ورک یوز کرنا ہے، مجھے اس کے لیے آپ اپنے اہداف، اپنی باؤنڈریز آپ متعین کیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی سٹیٹس رکھیں گے، ٹھیک ہے، جب آپ کوئی ٹویٹ کریں گے، جب آپ کسی کوئی پوسٹ جب آپ لائک کریں گے، جب آپ اس پر کمنٹ کریں گے، جب آپ اس کو شیئر کریں گے، تو ان تمام چیزوں کو کرتے وقت آپ کو ایک بات مد نظر رکھنی ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں کیا اس سے مجھے فائدہ ہے یا کسی اور کو فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ دیکھیے، ہم سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزوں کو فارورڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا سوشل میڈیا پر ایسا کنٹینٹ ہوتا ہے، ہم اس کو فارورڈ کرتے ہیں، لیکن اس میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، اس میں اپنے لیے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ لوگوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام کا ایک اصول ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تو یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہے وہاں کہ جب آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیے، اگر آپ کو اتنا حوصلہ نہیں آپ زبان سے روکیے، اگر آپ کو اتنا بھی حوصلہ نہیں تو آپ کم از کم اس کے لیے دل میں نفرت رکھیے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب جب آپ جتنے بھی سننے والے ہیں، جب ہم سوشل میڈیا پر آتے ہیں، یہاں پہ آپ سوچیں، سٹیٹس کے وقت، شیئر کرتے وقت، فارورڈ کرتے وقت، لائک کرتے وقت آپ سوچئے کہ جو میں پروموٹ کر رہا ہوں کیا یہ پروموٹ کرنے کے قابل ہے، کیا اس سے مجھے فائدہ ہے، میری سوسائٹی کو فائدہ ہے، یا میرے جو دوست سوشل میڈیا پر باقی ہیں، میرا جو اپنا سرکل ہے سوشل میڈیا پر، کیا ان کو کوئی اس سے فائدہ ہے، کیا وہ اس سے کسی برائی کی طرف مائل تو نہیں ہوں گے، کیا ان کے اندر کوئی منفی سوچ پیدا تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ تصور اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں کہ آپ ہمیشہ با مقصد مذاکرات اور مباحث میں حصہ لیجئے۔ دیکھیے، سوشل میڈیا پر بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں، بہت سارا کنٹینٹ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک چیز سننے کی نہیں ہوتی، ہر ایک چیز لکھنے کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں پر ایسی سائٹس بھی ہیں، وہاں پر ایسی ویب سائٹس بھی ہے، یا وہاں پر ایسے پیجز بھی ہوتے ہیں جہاں پر بڑے خوبصورت ڈسکشنز ہوتے ہیں، علمی مذاکرے ہوتے ہیں۔ آپ اگر یوٹیوب پر جائیں گے، آپ ٹویٹر پہ جائیں گے، آپ فیس بک پر جائیں گے، تو آپ کو بڑے اسلامک پیجز بھی آپ کو نظر آئیں گے، جہاں سے بڑے علماء، جو ہمارے علماء ہیں یا بڑے جو اسلامک سکالرز ہیں، پوری دنیا کے جو بڑے اسلامک سکالرز ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی ڈسکشن سنیں گے، ان کا ڈیبیٹ سنیں گے، تو اس سے آپ کے ویژن کے اندر ایک ترقی آ جائے گی، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ وقت ضائع نہیں کرنا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم پھر فارورڈ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو وہاں بھی آپ سلیکٹ کریں کہ مجھے کیا کیا سننا ہے اور میرے لیے کیا کیا چیزیں بینیفٹ ہیں، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو دعوت دین کے لیے ترغیب میں اس کا استعمال کریں،
ٹھیک ہے، آپ جس طرح سوشل میڈیا سے شر پھیلتا ہے، شر کے مد مقابل خیر ہے، تو آپ اس کے ذریعے خیر کا پہلو بھی آسانی سے پھیلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہیں کہ آپ اسلام کے مثبت پہلو کو، اسلام کے خوبصورت پیغام کو ان تک بہترین طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. یا آپ کے حلقے میں جو دوست ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، یا کسی میں اسلامی فکر نہیں ہے، کوئی کسی برائی کی طرف گامزن ہوا ہے، تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اسلام کی دعوت کو اس تک پہنچا سکتے ہیں آرام سے. اس سے آپ بات کریں گے تو ضروری نہیں کہ آپ یہاں وہاں کی بات کریں، آپ یہاں سے ڈسکورس شروع کیجئے، آپ یہاں سے بات شروع کیجئے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ. ممکن ہے جب آپ اس کو سمجھائیں گے، جب آپ اس کو نصیحت کریں گے، تو یقینی طور پر اس کا اثر تو ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے اس کے مثبت اثرات سامنے آ جائیں گے. تو کوشش کریں کہ آپ اس کو دعوتی پلیٹ فارم بنائیں، انسٹیڈ آف کے ہم جن چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، تو اس کے مد مقابل آپ اس کو ایک دعوتی پلیٹ فارم بنائیں. تو اس کے بعد میں ایک دو باتیں عرض کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ اسلام کی دعوت بھی ہے، اور ایک دوسرے کی تربیت کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، اور جو ہماری سوسائٹی میں بہت ساری برائیاں ہیں، ہماری سوسائٹی میں بہت ساری نگیٹیوٹی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان پر آپ ڈائلاگ سیشنز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے النہدہ آپ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا انیشیٹو ہے. اور دوسری بات، اب جس اسلامک تنظیم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، آپ کبھی ملیں سوشل سائٹس کے ذریعے، آپ بیٹھا کریں شام کو، آپ اس پر غور کریں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے، ہمارے آرگنائزیشن میں کہاں کوتاہی ہے، کہاں ہماری آرگنائزیشن میں ویکنس ہے، تو اس ویکنس کو ڈسکس کریں. جب آپ بہت سارے ملتے ہیں، ہر کوئی اپنا مشورہ دیتا ہے، تو اس سے آپ کی آرگنائزیشن زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور آپ سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ سوسائٹی کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. تو وہاں آپ سب کے پاس ٹائم ہوتا ہے شام کو 10-15 منٹ، تو آپ یہ کام بھی اس کے ذریعے سے آرام سے کر سکتے ہیں. آپ کو گاڑی میں تیل نہیں ڈالنا، آپ کو کرایہ نہیں دینا، آپ کو باقی چیز نہیں کرنی ہے، تو آپ شام میں بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ایک بات کہ جو آپ کا پروفائل ہے، جیسے میرا پروفائل ہے، آپ سب کا اپنا اپنا پروفائل فیس بک پر ہوگا، ٹویٹر پر ہوگا، یا باقی سوشل سائٹس پر ہوگا. آپ کوشش کیجئے کہ ہمیشہ اس پروفائل پر آپ اپنی ضروری تفصیلات دیں. ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ ہوتی ہے، تفصیلات ہوتی ہے، وہ آپ دیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہم بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں، لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے انسان کے اندر ایک خود نمائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خود پرستی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک نیوروسس جس کو ہم نرگسیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کے اندر ایک انانیت آ جاتی، ایک ایگو آ جاتا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں مینشن کریں کہ مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے، یہ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے آپ کی، آپ اپنا نام لکھیے، آپ جو اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کیا ہیں، وہ لکھیے. تو آپ اپنی اوریجنل پروفائل پہ وہ لکھیے. دیکھیے بہت بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس پروفائل پہ جھوٹ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں نہیں ہوتی، تو وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم سوشل سائٹس پر آتے ہیں، تو جس طرح سے عملی دنیا میں، جس فزیکل ورلڈ میں، یہ سوشل میڈیا کی دنیا ورچوئل ورلڈ ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس طرح سے اسلام نے ہمارے اوپر پابندیاں عائد کی ہیں کہ آپ نے نامحرم خواتین کے ساتھ آپ کا ربط ہونا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ارتباط نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی آپ کو یہ برقرار رکھنا ہے. بہت سارے اپروچ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ دوستی رکھیے. ٹھیک ہے، تو پھر دوستی رکھتے رکھتے پھر بے تکلف گفتگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہنسی مذاق ہونے لگتا ہے، پھر تصویریں یہاں سے وہاں تک، تو پھر انسان اس شیطانی عمل تک پہنچتا ہے کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میری جو اسلامی بہنیں ہیں، جو اسلامی بھائی ہیں، وہ اس پوائنٹ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سوچیں کہ ہم جس کے ساتھ رابطہ رکھ رہے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ تعلق شرعی حدود کے اندر ہے، یا یہ غیر شرعی ہے. دیکھیے اب اگر آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم پوری دنیا میں ایک گلوبل ولیج ہے، کبھی آپ کو کسی سے انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو اپنی حدود کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر بے تکلفی کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق کی طرف آئیں گے، پھر فوٹوز وہاں سے یہاں، تو
آپ سمجھ لیجئے کہ اب ہم اس شیطانی فعل کے قریب ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے. تو یہاں بڑا سینسیٹیو رہنے کی ضرورت ہے، حساس رہنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح عملی دنیا میں ہمارے لیے یہ پابندیاں ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا کی دنیا پر بھی یہ پابندیاں ہیں. آج دیکھیے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے کہ وہ اس لعنت میں یا اس برائی میں کتنا ملوث ہے کہ وہ وہاں محرم کا نامحرم کا یہ تو بالکل ایک تصور ہی ختم ہو چکا ہے. تو اس دنیا نے ہمیں عملی دنیا سے الگ کیا ہے. تو یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بات کو دھیان میں رکھیں. ایک دو باتیں تو اس کے بعد میں ختم کروں گا. جو بات آپ لکھیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی کمنٹ کرتے ہیں، آپ کسی چیز کو فارورڈ کرتے ہیں تو وہ ریسرچ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اس پر آپ تحقیق کریں. دیکھیں اسلام نے اس کو منافقانہ طرز عمل کہا ہے کہ آپ ہر سنی سنائی بات پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں. آپ کی ایک بات سے، آپ کی ایک کمنٹ سے بہت سارے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. تو آپ جو لکھتے ہیں، آپ جو فارورڈ کرتے ہیں اپنے پروفائل سے، اپنے اکاؤنٹ سے، تو وہ ریسرچ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اس میں ایتھینٹسٹی ہونا چاہیے. آپ اس کا خیال رکھیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر کسی اسلامی آرگنائزیشن یا آپ کی آئیڈینٹی مسلم ہے، ہم سب کی الحمدللہ، اور آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو وہاں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اسلام کو ریپرزینٹ اس طرح سے کریں جس طرح سے ہمیں سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دعوت دے رہے ہیں اس میں آسن طریقے سے آپ دعوت دیں. اگر آپ کے مد مقابل کوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، آپ اس کو دلیل دیجئے، آپ اپنی بات اس کے سامنے رکھیے. لیکن آپ یہ تصور آپ ذہن میں نہ رکھیں کہ نہیں اس کو میری بات ماننی ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے. آپ اپنی بات دلائل کے ساتھ سامنے رکھیے. وہ اتفاق کرتا ہے تو ٹھیک، وہ اختلاف کرتا ہے تو آپ وہاں سے روانہ ہو جائیے. تو جب آپ سوشل میڈیا پر یہ ہٹ درمی اس طرح کا اپروچ اختیار کرتے ہیں تو اسلام کا ایک نیگیٹو میسج چلا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ سوشل میڈیا آج دیکھیں گے تو وہاں پہ کتنی نیگیٹیوٹی ہے. ایک دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو برا کہہ رہا ہے، چوتھا، اور سب کی اسلامک آئیڈینٹی ہے. تو عام انسان بیچارہ یا پڑھا لکھا انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے، میں جاؤں تو جاؤں کا. تو اس سے ایک تنفر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بہت سارے لوگ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ ان سے میں ہی اچھا ہوں. ٹھیک ہے، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، یا میں نماز بھی نہیں پڑھتا تو میں ہی اچھا ہوں. تو وہ بھی آپ ایک اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ اگر اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ڈھنگ سے اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں. یا کسی بحث میں آپ حصہ لے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو آسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، نرمی سے، جو ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، نرمی سے آپ اپنی بات کو رکھیے اور پھر وہاں سے روانہ ہو جائیے. اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، آپ جو سوشل سائٹ چلاتے ہیں آپ اپنا ایک کیئر ٹیکر مقرر کیجئے، ایک مربی مقرر کیجئے. وہ فادر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بردر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی سسٹر بھی، آپ کا فرینڈ بھی. آپ اسے بتائیے کہ جب میں سوشل میڈیا پر کوئی سٹیٹس رکھوں یا کوئی چیز میں فارورڈ کروں، اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھے بتا دینا. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی اس سٹینڈارڈ کا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے کو رکھیں کہ اگر آپ غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. بینگ اے مسلم، آپ اپنے دوست کو رکھیے، اپنے فادر کو، اس کو کہیے کہ آپ ذرا، جب میں کسی چیز کو پروموٹ کروں یا کوئی چیز میں اپلوڈ کروں یا کوئی سٹیٹس یا کمنٹ، آپ اس کو دیکھیے. اگر آپ کیئر ٹیکر مقرر کریں گے تو اگر آپ کسی جگہ اگر آپ ڈگمگائیں گے، اگر آپ کوئی غلط چیز پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کرٹیسزم کرے گا کہ نہیں میری بہن یا میرے بھائی، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کوئی اچھا چیز پروموٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو حوصلہ افزائی کرے گا کہ نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس طرح کیا. تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں، یہ جو ہم آزاد ہیں، یہ جو ہماری ایک لبرل سوچ بنی ہے کہ ہم پیرنٹس سے کٹے ہوئے ہیں، ہم دوستوں سے کٹے ہوئے ہیں، اور ہم اسی ورچوئل ورلڈ میں زندہ رہنا پسند کرتے ہیں اور عملی دنیا سے ہم فرار حاصل کر رہے ہیں. اس کے بہت سارے اثرات ہماری نفسیات پر بھی ہیں، ہمارے سماج پر بھی ہے. اس پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم ہے، اس نے اس کو بھی ڈی کانسٹرکٹ کیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہم سے چھینی ہے. لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جن چند چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، تو میں نے مختصر طور پر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی. اگر ان چیزوں کو، ان اپروچز کو ہم اڈاپٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک ہم سوشل میڈیا پر ایک توازن قائم کر سکتے ہیں
اور ہم شر کے مد مقابل سوشل میڈیا کے ذریعے خیر کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں، اور ہم پوری دنیا تک خیر، محبت، سلامتی اور اسلام کے آفاقی اور خوبصورت پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے ہمارے لیے بھی نفع ہے اور ہم دوسروں کے لیے بھی نفع کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ سوشل میڈیا چلاتے ہیں، اپنا ٹائم متعین رکھیں، زیادہ اس پر ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی آپ کو موقع ملے چلاتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ پازیٹیوٹی کو عام کرنے کی کوشش کریں، آپ نگیٹیوٹی کا حصہ نہ بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اس میں جو جو خیر کی باتیں ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو اس میں کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں تو وہ میری طرف سے ہوں گی۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین انداز میں سمجھایا کہ کیسے ایک مسلمان بیلنس قائم کر سکتا ہے اس سوشل میڈیا کی ایج میں، اور اس کو کیسے نیکیوں کا ذریعہ بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا انسان کے لیے گناہوں کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس میں آپ نے جو خصوصی ایک بہت اچھی توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ اس کو ہم دعوی پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں، نیکی دعوت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اس سے ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں کما سکتے ہیں، اور اگر غفلت برتیں گے تو یہی ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان جو ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے اور اللہ تعالی کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، جو خوف پیدا کرتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایک کوشچن آیا ہے، ایک کہنا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس اسلامک انوائرمنٹ نہ ہو تو وہ انسان کیسے کنسسٹنٹلی، یعنی استقامت کے ساتھ سوشل میڈیا سے دور رہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں نے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی گفتگو میں ہی اس کا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، سب سے پہلے آپ اسٹرانگلی آپ اپنا ٹارگٹ فوکس کیجئے، بلکہ ایک دن کے لیے نہیں، آپ ایک سال کے لیے اپنا فوکس رکھیے کہ مجھے اگر اس سال سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے، یوز کرنا ہے، مجھے یہ چیزیں کرنی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی پروفیشن سے منسلک ہے، ایک تو اپنا کام ہے، دوسرا آپ جہاں رہتے ہیں، آپ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو پاور آف ول ہے آپ اس کا استعمال کیجئے، اور آپ سٹرکٹلی اس پر کاربند رہیں۔ آپ اپنی باؤنڈریز متعین کیجئے کہ مجھے سوشل میڈیا صرف ان چیزوں کے لیے یوز کرنا ہے۔ دیکھیے، بہت ساری چیزیں آئیں گی، بہت ساری ریفلیکشنز دائیں بائیں سے آ جائیں گی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سٹرانگلی ان کے ساتھ فائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ اس کے ساتھ فائٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم آپ میں امپرومنٹ آ جائے گی۔ اگر آپ ہار بیٹھے، اور اگر آپ اس ماحول کے رو میں اگر آپ بہ گئے اور آپ اسی نگیٹیوٹی کا حصہ بن گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی شخصیت میں ایک وہ پستی آ جائے گی، آپ کی روحانی شخصیت میں ایک پستی واقع ہو جائے گی۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے میرے لیے بھی، جو جتنے بھی سننے والے ہیں، آپ اپنے پاور آف ول کا استعمال کیجئے۔ جب آپ سوشل میڈیا پر آ جائیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہے وہاں۔ آپ کسی چیز پر کلک کریں گے، اللہ بچائے اللہ بچائے، تو بہت ساری چیزیں ان کا ایزی ایکسس سے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ گناہ میں پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں آپ کو بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کو حساس رہنا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ تصور رکھیں گے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو میں کر رہا ہوں مجھے کسی جگہ کل جا کے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ ہر وقت اپنے حافظے پر یہ تصور رکھیں گے کہ مجھے کسی جگہ اس کا جواب دینا ہے، کوئی میرا نگراں بیٹھا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا یہ لکھا جا رہا ہے، یہ میرا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو آپ کے اندر وہ تبدیلی پیدا آ جائے گی۔ تو آپ کے اندر وہ نگیٹیوٹی ایک دور ہو جائے گی، اور ود دا پیسیج آف ٹائم آپ جتنا اس کو بیٹ کریں گے، آپ جتنا اس پر فوکس کریں گے، اس پر محنت کریں گے، کنسسٹنسی سے آپ اس پر فوکس کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ ود دا پیسیج آف ٹائم آپ ہمیشہ سوشل میڈیا پر خیر کا پہلو ہی آپ اس کو پروموٹ کریں گے، آپ اس کو اپنے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنیں گے اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک آپ یہ رکھیے کہ کوئی ہے جہاں ہمیں اس کو کل جواب دینا ہے، یہ ہمارا لکھا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور دوسری بات آپ اس پر کنسسٹنسی سے محنت کیجئے، مشقت کیجئے، اور اپنا ٹارگٹ آپ بنائیے کہ مجھے سوشل میڈیا صرف ان مقاصد کے لیے چلانا ہے، باقی مجھے
کچھ اور نہیں، نہ دیکھنا ہے نہ سننا ہے نہ اس کو پروموٹ کرنا ہے، مجھے اس کا حصہ ہی نہیں بننا جس میں میرے لیے نہ فائدہ نہ کسی اور کے لیے فائدہ. تو مجھے وہ کام کرنا ہے جو میرے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو بس. جی بالکل ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھ انشاءاللہ وہ بچ جائے گا. اس میں ایک فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کو علم دین ہونا چاہیے، چاہے وہ پھر کسی بھی ماحول میں رہے. اس کو بالکل. پتا ہوتا ہے کہ اسلامک پرنسپلز ان ریئل سینس کیا ہے اور اسلامک ٹیچنگز کیا ہے. پھر اگر کوئی بھی چیلنج اس کو آتا ہے تو وہ اس کو اسکریننگ کر کے پھر دیکھتے ہیں کیا اسلامک پرنسپلز میں ایسا ہے یا نہیں ہے. تو الحمدللہ عز و جل جو النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز ہے، النہدہ جو ہے یہ اس کا میننگ ہوتا ہے اویکننگ، انٹلیکچوئل اویکننگ، کی سوچ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اپنے انٹلیکٹ کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ریزن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو النہدہ اکیڈمی اسی مقصد کے ساتھ چل رہی ہے تاکہ مسلمانوں میں خاص کر جو ہمارے ینگسٹرس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جو آج کل بہت سارے علم دین سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، ان کو ایک موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اسلامک نالج، اسلامک سائنسز کو پڑھ سکیں. تو الحمدللہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بنیادی علوم پڑھائے جائیں. تو ابھی تک النہدہ اکیڈمی کے ذریعے عربک کورس ہوا ہے اور بہت ہی پروفیشنل انداز میں الحمدللہ پڑھایا گیا ہے. اس کے بعد تجوید کورس بھی ہوا ہے، فقہ کورس بھی چل رہا ہے. تو آگے بھی ہم ماشاء انشاءاللہ کورسز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ماشاء ساتھ ساتھ اس میں ہم یہ ٹیکنالوجی کو پازیٹیو وے میں یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دن بہ دن اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ امپرومنٹ لائیں. تو ابھی بھی نیا ایک تجوید کورس ہونے والا ہے، تو ہم یہاں پارٹیسپینٹس ہیں یا کسی کا جاننے والا کوئی ہے تو وہ اس کو جوائن کروائے. تو انشاءاللہ پریزنٹیشن کے ذریعے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز، پھر ڈی پی پیز، جس طرح ماڈرن ایجوکیشن سسٹم آج چل رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے وہ ٹیکنیکس اینڈ ٹولز ہم یوز کر کے اسلام کو انشاءاللہ پروموٹ کریں. تو انشاءاللہ آگے بھی ایسے سیشنز ہوتے رہیں گے. انظر بھائی کو بھی ہم دعوت دیں گے دوبارہ انشاءاللہ، اور بھی انشاءاللہ ریسورس پرسنز آتے رہیں گے جو ہمیں بار بار چیز پہ گائیڈنس کرتے رہیں گے. تو آپ سب ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. آپ سب کا شکریہ جس نے بھی جوائن کیا، بہت بہت شکریہ. جی، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس رہے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تو میں باقی جو النہدہ کی ایکٹیویٹیز ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں اور میں آپ کو سراہتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، عروج بخشے. اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمیں بھی اس کا پارٹ ہم اس کا پارٹ بن رہے ہیں اور ہم بھی تھوڑا کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ بھی جہاں میری ضرورت محسوس ہو انشاءاللہ میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں اور میں اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کی ہر سطح پر کوشش کروں گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. آپ سب کا شکریہ جوائن کرنے کے لیے. انظر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو تمام پارٹیسپینٹس کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ سب کنیکٹڈ رہیے انہدہ اکیڈمی کے ساتھ. جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہمارے ہیں ان کو فالو کیجیے. انشاءاللہ آپ کو اچھا کنٹینٹ ملتا رہے گا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ نیک کاموں میں انوالو رکھیں، برے ماحول سے دور رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.